अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए इंटरव्यू के साथ आपके सामने हूँ। ये बहुत मेमोरेबल इंटरव्यू होगा, बल्कि चैट कहना चाहिए। आज पाकिस्तान में सुबह हो चुकी है, 27 दिसंबर है। बीबी की बरसी का दिन है कि आज के दिन उन्हें खून में नहलाया गया था। मेरे साथ एक ऐसे पीपल्स पार्टी के कारकुन रहनुमा जिनका ताल्लुक जुल्फकार अली भुट्टो से था। उस जमाने से 74-75 से वो पीपल्स पार्टी में थे। वो भुट्टो से भी मिले, उनके साथ भी काम किया। फिर बेनजीर भुट्टो उनकी मेहमान भी रहीं मुतअद्दिद बार। पीपल्स पार्टी यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं आजकल। और बीबी के दौर में वाशिंगटन एरिया, मैरीलैंड, वर्जीनिया के मेरे ख्याल में सदर हुआ करते थे। नाम है उनका डॉक्टर जावेद मंजूर। और ये वो यादगार कहना चाहिए शख्सियत है और वो तारीख साथ शख्सियत है जिनके घर में बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान वापसी का ऐलान किया था। और एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां मैं खुद भी मौजूद था। उसकी तफसील भी आपके सामने आएगी। तो सोचा कि आज बीबी की यादें, बातें और कुछ बैकग्राउंड उनके जाने का, कि जावेद मंजूर एक जिंदा तारीख है बीबी की वापसी के हवाले से। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी I'm वालेकुम really अस्सलाम। honored कि एक तो आपसे बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई, फिर दूसरे आपने मुझे और मेरे व्यूवर्स को टाइम दिया। आप मेरे नज़दीक एक तारीख साज शख्सियत हैं। बहुत सी यादें, खासकर आज का दिन 27 दिसंबर, किसको याद नहीं है? शायद दुनिया में कोई हो जिसे, जो एडल्ट हो और उसे ना पता हो कि जी आज जी बेनजीर भुट्टो की शहादत का दिन है। जी और बिल्कुल। इस शहादत का काज कहीं मैं आपको भी गर्दानता हूँ ओहो। कि आपके घर में पाकिस्तान जाने का ऐलान हुआ। तो जी आपके जी साथ उनकी बहुत पुरानी आप दोस्ती भी कहिए, एक पार्टी का ताल्लुक भी था, एक गहरी शनासाई भी थी। जी अमेरिका जी आती थी तो आपके लाजमी आती थी। जी जी मुझे जी वो दिन आज भी याद है कि बर्फ पड़ी हुई थी शायद बाहर, जी सर्द तरीन मौसम था। 5-6 फरवरी, वट जी आई रिमेम्बर 2007, कि जब बीबी ने पाकिस्तान जाने का ऐलान किया। तो जी जी आप इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। ये कैसे, क्या पहले से प्री प्लान था, या बाकी जो मेरे इल्म है मैं उस पर भी गुफ्तगू करूंगा। जी ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम आल्सो ऑनर्ड थैंक यू। कि आपने मुझे याद किया, और खसूसन इस दिन जबकि मोहतरमा की शहादत का दिन है, तो ये बहुत दुखी और हमारे लिए बड़ा तकलीफ दे दिन है। यादें बेशुमार हैं। जिस दिन का आप ज़िक्र कर रहे हैं, मुझे बिलावल साहब ने भी पिछले दिनों जब आए हुए थे ये लास्ट विज़िट पे, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपके, मैंने उन्हें बताया कि ये घर पे, मेरे घर पे हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, तो इस पे इन्होंने ऐलान किया था। तो वो कहने लगे कि यही तो उनकी शहादत का बायस बनी है, जो आप अभी कह रहे हैं। जी। तो मैं नहीं समझता। मेरा ख़्याल ये है कि बीबी आहिस्ता-आहिस्ता ज़हनी तौर पे तैयार हो गई थीं जाने के लिए। अच्छा। और आप यकीन करें, सिर्फ़ मैंने उनके पाँव नहीं पकड़े, बाकी उन्हें मैंने सब कुछ कहा कि बीबी आप ना जाएँ। आपके लिए माहौल साज़गार इस वक़्त नहीं है। इस वक़्त पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं हैं, और आपको पता है वहाँ पे दहशतगर्दी भी काफ़ी थी, टेररिज़्म भी बहुत बढ़ा हुआ था। तो लेकिन मेरा ख़्याल है उन्होंने ये सोच रखा था, क्योंकि वो मुशर्रफ से मुलाकात कर चुकी थी पहले, जैसे जी कि जी। आपको भी मालूम है। तो उसके बाद वो ज़हनी तौर पे तैयार हो गई थी जाने के लिए। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे, फिर उन्होंने कहा था कि मैं अक्टूबर तक जाना चाहती हूँ। जी। तो उसके बाद वो उस दिन तशरीफ़ लाईं हमारे घर पे, और आपको याद होगा जरदारी साहब भी साथ थे, और अ, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे उस वक़्त। अच्छा, मुझे तो शाह महमूद कुरैशी का याद नहीं है। जी, उस दिन वो भी थे साथ में, वो भी आए हुए थे। अच्छा जी, अच्छा। तो बहरहाल उन्होंने उस वक़्त ऐलान किया, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी बड़ा शोर मच गया, खबरें आईं, बहुत सारे फ़ोन आने लगे हमें
کہ جی یہ اعلان ہوا ہے، کیا یہ واقعی سچ ہے سچ؟ تو بہرحال وہ تو that was on record، تو آپ بھی تھے وہاں اب میں پہ۔ یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جی جی آپ سب، میں پھر بعد میں بتاؤں گا، آپ کے خیال میں آصف علی زرداری knew it about this announcement؟ میرا خیال ہے کہ ان کو معلوم تھا، اچھا، میرا کیونکہ خیال ہے جی کہ انہیں کنفرم کوئی بھی بات نہیں تھی، ہو سکتا ہے ایک تاثر ہو، کیونکہ جو مجھے پوری بات یاد ہے، جی جی ہمارے مسعود حیدر جو ڈان سے تھے اس وقت، جی اب جی تو ریٹائر ہے اور اللہ انہیں صحت دے، آج کل بہت بیمار ہے، او ہو بی بی کا ایک خاص انٹریکشن تھا ان سے، اور بلکہ بہت زیادہ پیار، وہ ہمیشہ ان کی بات بھی سنتی تھیں، ان کے کہنے پہ بہت سے کام بھی کرتی تھیں۔ جب وہ پریس کانفرنس ختم ہوئی تو ہم اس پریس کانفرنس کا بھی ذکر کریں گے، نیچے جب وہ آئیں تو ایز یوزول مسعود حیدر کے گلے لگیں، ایک دوسرے کے چیکس پہ کس کیا، اور پھر اس وقت بڑی معصومیت سے اور بڑے بہت پیار سے، جیسے ایک لاڈلا بچہ ہوتا ہے، مسعود حیدر نے کہا بی بی بس اب پاکستان جائے۔ تو میں اور سمی ابراہیم، بہت سارے لوگ تھے مگر میں اور سمی ساتھ کھڑے تھے، جی تو جی بی بی نے کہا کہہ دوں، تو مسعود حیدر نے کہا ہاں کہہ دے۔ بہرحال جب انہوں نے اعلان کر دیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے اس جی، وقت۔ چہرے پہ ان کے کچھ جی تاثرات ایسے تھے جی۔ رائٹ، تو وہ ایک دم نیچے تیزی سے بالکل عقاب کی طرح اتر کر آئے، اور ہم دونوں کے درمیان آ کے کھڑے ہوئے، سمی ابراہیم کو مخاطب کیا، سمی ابراہیم سے ان کی پرانی انٹریکشن تھی، تو اور کہا کہ باپ اس کو سمجھاؤ، اس کو سمجھاؤ، اس پاگل کو سمجھاؤ، اس کو مار دیں گے۔ تو میں حیران رہ گیا کہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ بی بی نے یہ بالکل ایڈرپٹلی اعلان کیا ہے اور کوئی پہلے سے پلان نہیں تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو میری یادداشت میں ہے اور جو اس وقت کے واقعات تھے، بی بی کا ذہن بن چکا تھا کہ وہ پاکستان ان کو جانا چاہیے، وہاں پہ ایک ویکیوم ہے، اور اگر وہ پاکستان نہیں جاتی، اور انہوں نے کہا بھی، اس کا ذکر بھی بہت دفعہ کیا، ہم نے منع کیا، میری بیگم صاحبہ نے بھی، ہم نے بھی ایک دن گاڑی میں بیٹھے ہوئے کہ بی بی آپ کو نہیں جانا چاہیے، یہ اعلان سے پہلے کی بات ہے۔ تو کہنے لگی نہیں آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں کہاں یہاں یو این میں کہیں لگ جاؤں، میں کوئی یونیورسٹی کی کوئی پریزیڈنٹ بن جاؤں، ہزاروں لوگ ہیں، میری ایک بہت بڑی پارٹی ہے اور میرے لوگ وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، تو مجھے جانا ہے۔ تو ذہن میں ان کے ایک خاکہ تھا جانے کا۔ اچھا، اس دن آپ لوگ میرے گھر پہ تھے تو میں انہیں لینے گیا تھا مے فلاور ہوٹل واشنگٹن میں، جی تو وہ اس وقت وہ زرداری صاحب اور ان کی ایک کزن تھی محترمہ کی، وہ وہاں پہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، تو باتیں اچھا، ہوتی رہیں، گپ شپ ہوتی رہی، یہ بھی ذکر نہیں ہوا اس بات کا کہ کیا وہ کہنے والی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جب اپنے گھر آ رہے تھے تو زرداری صاحب کو کسی کا فون آیا، زرداری صاحب اور محترمہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی تھی، تو کسی کا فون آیا تو زرداری صاحب کہنے لگے یار میں بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوں، واشنگٹن کی سڑکوں پہ ہوں اس وقت، لیکن یہ جو ایگزائل کی جو وہ ہے نا اذیت، یہ بہت زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان واپس آؤں کسی طریقے سے، اپنے لوگوں میں بیٹھوں، اپنے لوگوں میں اٹھوں بیٹھوں۔ تو اس سے بھی مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بھی جانا چاہ رہے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بی بی نے انہیں کہہ دیا تھا کہ اس دفعہ آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ دبئی جائیں پہلے، وہاں بچوں کے پاس رہیں اور میں اکیلی جاؤں گی۔ تو ذہن انہوں نے بنا لیا ہوا تھا پاکستان جانے کا، حالانکہ بہت لوگوں نے سمجھایا بھی انہیں، اور انہیں خود بھی احساس تھا کہ سم تھنگ میجر کین ہیپن ٹو می۔ انہوں نے، آپ کو شاید یاد ہو کہ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں جو انہوں نے آخری خطاب کیا، ہوں، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں جا تو رہی ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ میرا حال وہی ہو جو اکینو کا فلپین میں ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہے جو اچھا، نہیں وزیر اعظم بنی تھی ان کی؟ مجھے یاد نہیں ہے یہ بات۔ جی جی، ان کی اکینو جو تھے، ان کی وائف جو تھی، وہ بعد میں نہیں وہ تو پرائم مجھے منسٹر پتا بنی ہے تھی۔ مگر بی جی بی جی، کی تقریر کا نہیں پتا۔ ہاں نہیں نہیں، تو انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، پلیز۔ یہ جو وہ بات تو فیبروری میں ہو گئی مکمل،
لیکن یہ جو ہے نا سپٹمبر میں، خیر وہ تو اس وقت تو جا ہی رہی تھی، وہ بالکل تیار تھی کہ اکتوبر میں، میں نے اکتوبر 16 کو جانا تھا انہیں۔ اچھا سوری ٹو کٹ یو، جب انہوں جی نے جی یہ اناؤنسمنٹ کیا کہ لسن لسن آئی ایم گوئنگ پاکستان، تو اس جی میں کسی نے پوچھا، مجھے یاد نہیں ہے کہ کس نے پوچھا کہ کب جائیں گے، اس نے کہا کہ دس از آئی کین ناٹ ٹیل ایگزیکٹلی بٹ دس ہاں ایئر۔ ہاں میرا خیال ہے انہوں نے اکتوبر کا مہینہ بھی کہا، ڈیٹ نہیں کہی۔ اچھا مجھے یہ یہ بھی یاد کہا نہیں کہ ہے۔ مجھے جو یاد پڑتا ہے، یہ کہا کہ میں اکتوبر میں پاکستان جانے کا ارادہ رکھتی ہوں، ڈیٹ کیا ہوگی یہ انہوں نے نہیں بتایا، اس وقت مجھے نہیں اچھا یاد۔ جی تو آپ بتا رہے تھے کچھ۔ جی 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 تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہیں اندازہ تھا، میں آپ نے کہا نا اب اتنی یادیں ہیں، میں گیا ہوا تھا، ہم بچوں کے ساتھ فرانس گیا ہوا تھا، تو میں نے وہاں سے بی بی کو فون کیا کہ میں لندن آ رہا ہوں، تو میں آپ سے ملنا چاہوں گا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے ہے کہ ہماری سی کی میٹنگ ہے، جو کہ میرے لیے بہت باعث عزت، باعث افتخار بات تھی، تو وہ آپ اٹینڈ کریں۔ اچھا اچھا، میں میں دوسرے دن میں لندن پہنچ گیا، پھر میں نے انہیں فون کیا تو وہ اپنے کچھ رفقا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کسی کو فون دیا، انہوں نے کہا جی ایڈریس بتا دو اس کو، تو وہاں پہ آ جائیں۔ تو میٹنگ میں 10-12 لوگ تھے، زیادہ نہیں تھے۔ یہ مجھے یاد ہے کہ اعتزاز حسن تھے، تو بی بی سامنے بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے میرا بھی تعارف کروایا، تو لوگوں نے تقریریں شروع کی، تو انہوں نے کہا جی آپ پاکستان آپ کو جانا چاہیے، اور آپ انشاءاللہ مستقبل کی وزیر اعظم ہیں، اور یہ وہ۔ تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نہیں جانتا تھا انہیں، تو انہوں نے کہا آپ واشنگٹن سے آئے؟ میں نے کہا جی۔ تو میں نے کہا آپ کہاں سے ہیں؟ کہنے لگے میں کوئٹہ سے۔ تو میں نے کہا کوئٹہ کے تو میرے جو ان لاز ہیں وہ کوئٹہ میں رہتے تھے۔ اچھا تو میں نے ان سے نام پوچھا، تو اب جو مجھے یاد پڑتا ان کا نام تھا صادق عمرانی، وہ فاضل، صادق عمرانی، اچھا صادق عمرانی، اچھا جی، اچھا وہ میرا خیال ہے پی بلوچستان کے جنرل سیکرٹری رہ چکے تھے۔ جی ایٹ دیٹ ٹائم یس۔ تو جی، تو وہ کہنے لگے میں ایگزائل میں ہوں، تو انہوں نے ایک بہت بڑی گالی دے کے کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا سارے بی بی کو پاکستان لے جا کے مروا دینا چاہتے ہیں۔ اس اچھا میں ہاں، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ لوگ بی بی چلی گئی، بی بی وزیر اعظم بن گئی، تو وہ تو وزیر اعظم بنے گی، ان کے مزے ہو جائیں گے، وزیر سفیر تو یہی بنیں گے، اور اگر وہ چلی گئی اور خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو گیا تو پھر تو پارٹی ان کے ہاتھ میں ہے، پھر تو سب کچھ ہی ان کا ہی ہے، ان لوگوں کا۔ تو مجھے بڑا ایک دھچکا سا لگا، اور بڑا ایک یہ احساس ہوا کہ میں بھی یہی چاہ رہا ہوں کہ بی بی نہ جائیں ابھی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات، دلچسپ بات بتاؤں پلیز۔ کہ مجھے اس وقت شروع کی بات ہے جب بی بی آیا کرتی تھی، تو مجھے وہ نائسٹیز اور جو ڈپلومیٹک گفتگو ہے وہ زیادہ، میں اتنی دیر امریکہ سے ہوں تو مجھے آتی نہیں تھی، تو ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ گئے تو کچھ جلدی پہنچ گئے، 5-7-10 منٹ پہلے پہنچ گئے، تو کہتی ہیں گاڑی میں بیٹھو، ہم 1 بجے کا ٹائم ہے، ہم 1 بجے وہاں جائیں گے۔ میں نے بی کہا بی ٹھیک ہے، بی بی کے ساتھ؟ بی بی کے ساتھ، جی۔ تو میں نے بی بی سے یہ الفاظ کہے، یہ بی بی، یہ بات ہے کوئی 2004 یا 5 کی، اچھا 3-4 سال پہلے کے، ان کے جانے سے 3-4۔ میں نے کہا بی بی آپ اس دفعہ اگر پاکستان گئی نا، دے ول گو فار یور ہیڈ۔ تو بی بی نے چونک کے دیکھا کہ بڑی یو مین؟ میں نے کہا بی بی وہ دیکھیں آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگ بہت سارے، تو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو the party as we know it وہ اس طرح نہیں رہے گی۔ تو میں نے یہ بات کہی تو وہ بڑی چونک کے کہتی نہیں، پھر وہی بات انہوں نے کہی کہ نہیں مجھے جانا تو پڑے گا، چاہے اس کے لیے جتنے بھی خطرات ہوں، اندیشے ہوں، لیکن I will have to go۔ بھائی یہ پرانی بات ہے، 2004 یا 5 کی بات ہے۔ تو واشنگٹن ڈی سی کے اراؤنڈ میں جو میں سمجھتا ہوں بی بی کے قریب ترین لوگوں میں جب آتی تھی آپ تھے، اور جی، ایک وہ اپنے سینیٹر کیا نام ہے، خواجہ خواجہ اکبر صاحب، جی جی خواجہ اکبر،
جی جی یہ بتائیں گے کہ اناؤنسمنٹ کے بعد بی بی کی کن کن لوگوں سے واشنگٹن ڈی سی میں ملاقاتیں ہوئیں؟ جانے سے پہلے کچھ علم ہے تو شیئر کریں پلیز. مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ اس وقت جب انہوں نے اناؤنس کیا تو وہاں سے ہم لوگ فارغ ہوئے، کھانا بھی ہوا، بریکفاسٹ یا جو بھی تھا. تقریباً تو 1 بجے کے بعد آپ کے گھر سے لوگ جی نکلے. جی 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 1 بجے کے بعد تو ہم خواجہ اکبر صاحب کے ہی گھر چلے گئے. اچھا. جی وہاں پہ کچھ پارٹی کے لوگ تھے. زرداری صاحب بعد میں آئے. وہ ان کو وہ رفت صاحب ہیں ایک، وہ انہیں لے گئے تھے. اچھا اچھا اس میٹنگ کے درمیان میں ہی سے لے گئے تھے انہیں. اچھا. تو وہاں پہ بعد میں وہ آئے. تو اس دن تو خاص کسی کے ساتھ میٹنگ نہیں ہوئی. نہیں، میرا مطلب ہے امریکن آفیشل، ہاں ہاں پالیٹیشین. میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو اس کے بعد ایک دن، 1 یا 2 دن کے بعد میٹنگ ہوئی. اگلے دن ہی ہوئی شاید، انہی کے گھر پہ، خواجہ صاحب کے گھر پہ. اس میں جو اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے زرداری صاحب بھی تھے، رابن رافیل تھی اس وقت، اچھا جی جی. اور 1-2 امریکن اور تھے، اب مجھے ان کے نام یاد نہیں آ رہے بالکل، بلکہ بی زیادہ بی تھے، اسٹیٹ 3-4 ڈپارٹمنٹ امریکن تھے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی بہت جاتی رہی ہیں. جی 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 بلکہ مجھے وہ واقعہ بھی شیئر کریں کہ بی بی 5 منٹ پہلے پہنچ گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایگزیکٹلی ٹائم پر جاؤں گی اندر. وہ بالکل صحیح ہے. وہ ایسے ہوا کہ وہاں پہ پاکستانی ڈیسک پہ ایک خاتون ہوا کرتی تھی، جو جب بھی بی بی آتی تھی تو وہ انہیں آ کے نیچے ریسیو کرتی تھیں اور پھر اوپر لے جاتی تھی اور میٹنگ وغیرہ ہوتی تھی. اس وقت کرسٹینا روکا تھی شاید، پاکستان ڈیسک کی اچھا. انچارج. اس پہ بھی میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں. بہرحال اینی وے ہم 10 منٹ کے بعد اندر گئے تو انہوں نے وہ خاتون نہیں آئی تھی نیچے، تو وہ انہوں نے کہا جی وہ آپ بیگ ہمیں دیں، جوتے اتاریں. تو بی بی نے کہا نہیں، میں نہیں جا رہی. میں نے کہا بی بی وہ اب میٹنگ سیٹ ہے، اب لوگ آپ کا انتظار بھی کر رہے ہیں. کہتی نہیں میں نہیں جاؤں گی. تو میں نے کہا اچھا آپ ایسے ایسے رکیں تو میں اس خاتون کو فون کرتا ہوں تو وہ نیچے آ کے آپ کو لے جائیں. یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی تو وہ خاتون آ گئی نیچے، تو وہ ہمیں لے گئی. تو جیسے ہی ہم انٹر ہوئے، بی بی کہتی ہیں کہ آپ کو شاید نہیں معلوم، پیچھے انڈین پریس والے کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے وہ درخت سڑک کے پار، اور وہ ساری ویڈیو بنا رہے ہیں. اور میں نہیں اچھا. چاہتی تھی کہ وہ یہ ویڈیو بنے کہ میں جوتے اتار رہی ہوں، پرس دے رہی ہوں، یہ فلاں فلاں فلاں. اور بعد میں جب وہ ہماری میٹنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد وہ پھر پریس والے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے سوال جواب بھی پوچھے، ان کی گفتگو بھی نہیں، میں ہوئی. وہ واقعہ کہہ رہا تھا کہ ایک بار آپ بی بی کے ساتھ گئے، 10 منٹ پہلے پہنچ گئے تو جی جی انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا چلے اندر، بی بی نے کہا نہیں، ٹائم سے پہلے میں نہیں جاؤں گی اندر. ہاں بالکل بالکل. یہ پہنچ گئے ہم، باہر گاڑی کھڑی کر دی تو میں نے کہا چلیں. کہتی نہیں ابھی تو 12:50 ہوئے ہیں، تو میٹنگ تو ہماری 1 بجے ہے، تو میں پہلے نہیں جانا چاہتی وہاں پہ. we will go at just exactly at 1 o'clock. تو اسی میں پھر ہم 10 منٹ بیٹھے رہے تو گفتگو ہوئی. اچھا، یہی میں میں نے ایک کہا. اہم سوال پوچھ رہا ہوں، اگر جی آپ جی شیئر کر سکیں. جی دیکھیں، آپ کے گھر میں جو پریس کانفرنس تھی، جی جو آپ کی سالگرہ کا دن بھی تھا، وٹ آئی جی ریمبر، جی 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 وہ بڑی سگنیفیکینٹ اور بڑی میننگ فل تھی. جی جی اس جی سے ایک دن پہلے ماریانا بابر کی انڈیا ٹوڈے میں ایک اسٹوری چھپی تھی کہ بی بی کے اور زرداری کے درمیان تعلقات میں شدید کشیدگی ہے اور ان کے درمیان ڈیورس ہونے والی ہے. جی جی تو جی اس کے بعد بی بی اور وہ اسٹیج پہ بالکل نیو رومانٹک کپل کی طرح آ کے بیٹھے، ہاتھ پکڑا ہوا. جی اور مجھے بالکل. آج تک یاد ہے، محسن نقوی نے، محسن ظہیر نے ان سے جب شروع ہوئے سوالات تو کہا کہ بی بی کل ایسے ایسے اسٹوری چھپی ہے. تو جی بی جی بی نے زرداری کا ہاتھ اور سختی سے پکڑا اور کہا کہ آپ کو یہاں کیا نظر آ رہا ہے. جی تو جی اس جی پر زرداری نے محسن ظہیر سے کہا کہ شکل چنگی نہ ہے تو گلتے چنگی کر لیا کر. تو اس پر میں نے یہ کہا کہ بی بی یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، ماریانا بابر آپ کے گھر کا حصہ ہے. تو بی بی گو کہ مجھے بہت اچھا جانتی تھی، بہت میں نے میرے خیال میں نے زندگی، میرا خیال ہے، مے بی ایم رانگ، کہ سب سے زیادہ انٹرویو بی بی کے میں نے کی ہے. تو بی بی جی نے جی جی مجھے کہا کہ غصے سے مجھے دیکھا اور بہت طنزیہ شٹائر کیا
لائٹ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہ جی جی آپ کو تو سب پتا ہے کیونکہ آپ تو ہمارے گھر کا حصہ ہے. جی جی تو جی جی آپ کیا سمجھتے ہیں بی بی کے اور زرداری کے کیا تعلقات تھے آخر میں؟ بی بی کے میرا خیال ہے شروع سے ہی، جب سے بی بی تو باہر آ گئی تھی، بی بی یونائٹڈ اسٹیٹ دبئی میں چلی گئی، پھر یہاں آتی تھیں، دنیا میں اور بھی جاتی تھیں. زرداری صاحب جیل میں تھے اس وقت جب وہ باہر تھی، 2003 2 3 4 5 آنورڈ. اچھا، میں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے، میں آپ کو بالکل ایمانداری سے، یہ بالکل میری سوچ یہی ہے کہ دیکھیں، کسی بھی میاں بیوی میں ڈس ایگریمنٹ کسی بھی بات پہ ہو بھی سکتا ہے، بالکل ہوتا بھی عام ہے، بات ہے. کامن چیز ہے، لیکن ان کے درمیان کوئی ازدواجی جیسے کشیدگی جسے آپ کہیں وہ نہیں تھی میری نظر میں. میں نے ان کو جب بھی دیکھا ہے وہ بہت عزت اور احترام کے ساتھ بی بی سے ملتے تھے. بی بی کے بہت پروٹیکٹیو تھے، اگر ان کے کچھ لوگ زیادہ قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بڑے پولائٹلی ان کو دور بھی کر دیتے تھے. جب میں ان کو وہاں مے فلاور ہوٹل میں لینے گیا تو بڑے، جیسے میں نے کہا، وہ ناشتہ کر رہے تھے، ان کی کزن بھی ساتھ تھی، میں بھی بیٹھ گیا، تو بڑے بالکل جیسے نارمل گفتگو ہوتی ہے وہ ہوتی رہی. کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آئی. اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لوں کہ آپ کو شاید یاد ہوگا، کسی نے یہ سوال پوچھا، مجھے یاد نہیں کس نے، کہ یہی سوال زرداری صاحب کے بارے میں کہ آپ کے تعلقات کیسے ہیں. مجھ سے تو ضعیف نہیں پوچھا تھا. اچھا، تو بی بی نے کہا کہ آپ یہ سوال ایک خاتون سے پوچھ رہے ہیں، کبھی آپ نے یہ سوال مشرف سے بھی پوچھا ہے؟ ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں کبھی پوچھا ہے؟ یہ بھی کہا انہوں نے، شاید آپ کو یاد اچھا نہیں. جی جی، جی، اس کا مجھے جواب جو انہوں نے یہی دیا. اچھا، اس کے علاوہ میں نیو یارک میں بھی 2-4 دفعہ ان سے ملا، تو بالکل وہ مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی. لیکن میرے دماغ میں ایک چیز ضرور ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پلیز. کہ جب یہاں پہ بی بی ٹھہرتی تھی، آپ کو یاد ہے شاہ صاحب کے گھر پہ جو چیف منسٹر ہوا کرتے تھے، جی جی جی، مراد علی شاہ کا چھوٹا بھائی جو مراد تھا. علی شاہ کے چھوٹے، سجاد علی جی، شاہ میں کے ان کے چھوٹے. گھر میں نے انٹرویو بھی کیا ہے بی بی کا جی وہاں. جی جی. تو جب وہ محترمہ آتی تھیں اور اگر زرداری صاحب آئے ہوئے تو ہوٹل میں ٹھہرتے تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ زرداری صاحب سے اس وقت یہ کہتے ہوں، اور میں یہ ایک پس منظر میں ایک بات کر رہا ہوں، پلیز. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب بینیفیشری ہوئے اور زرداری صاحب اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. لوگ، آپ کو بھی معلوم ہے، جی سب کوئی جانتا ہے یہ بات. لیکن یہ ہے کہ یہ بات ضرور ہوتی ہوگی زرداری صاحب سے کہ اگر خدا نہ خواستہ بی بی کو کچھ ہو گیا تو یہاں کے لوگ ہو سکتا کہتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ will you fill her shoes، کیا آپ پارٹی میں وہ جگہ لیں گے؟ یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے انہیں کہا ہو، ان کے ذہن میں ڈالی ہوئی ہے بات. یہ ڈیفینیٹلی ممکن ہے. تو لیکن مجھے کبھی بھی ان کے آپس میں تعلقات میں کوئی کشیدگی نظر نہیں آئی. اچھا، مجھے یہ تو یاد ہے آپ کے گھر میں، اس کے بعد بہت سی چیزیں میں مکس کرتا ہوں. اس وزٹ کے بعد بی بی بیفور گو ٹو پاکستان یو ایس واپس آئی. جی جی، وہ ایسے ہوا کہ بی بی اس کے بعد، یہ بات ہے فیبری کی، جولائی میں میرا خیال ہے آئیں وہ، اف آئی ریمبر کریکٹلی. لیکن جو بالکل واضح مجھے یاد ہے وہ، اور اگین میرے لیے بہت باعث عزت بات ہے کہ میری والدہ کی 9 سپٹمبر کو ڈیتھ ہو گئی. ان اللہ. تو تھینک یو. تو 21 یا 22 سپٹمبر کو وہ یہاں آئی. اچھا، اسی 2007 میں. 2007 میں. اچھا تو اچھا. سیدھی وہ ایئرپورٹ سے خواجہ صاحب کے ساتھ انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ میں جاوید کے گھر جاؤں گی تو میں فاتح پڑھوں گی ان کی والدہ کے لیے. تو مجھے خواجہ صاحب نے بتا دیا تھا کہ وہ آ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کوئی نہیں ہونا چاہیے اور صرف آپ کی فیملی ہو اور کوئی نہ ہو.
تو میرے کچھ دو وہ تھے، میرے بھائی ہیں رہتے ہیں، میری سسٹر تھیں، ایک دو میرے کزنز ہیں، ایک میرے کزن ہیں وہ ٹورانٹو میں ہیں، تو وہ آ گئے۔ تو اس دن بی بی آئیں، آ کے بالکل جیسے گھر کا کوئی بندہ جی ہو جی، تو بہت اس طرح آ فرینکلی. کے بیٹھی، بالکل جوتے اتار کے اور آلتی پالتی مار کے کرسی کے اوپر بیٹھ گئی۔ جوتے تو وہ ہمیشہ فوراً اتار دیتی تھی. تو بڑے پیار سے بڑی دیر تک بڑی باتیں کرتی نہیں، ظاہر ہے انہوں نے افسوس بھی کیا۔ اس والدہ وزٹ صاحب، میں آپ کے ذہن میں اگر ہو کن کن سے ملاقاتیں ہوئیں آفیشل سے، کیونکہ یہ وزٹ بہت اہم ہے جی جانے سے پہلے، وزٹ 1 ماہ پہلے. جی جی جی، بس اسی وزٹ کے بعد تو وہ چلی گئی نا، جی، اسی تو اس وزٹ کے وزٹ میں بعد۔ باہر واشنگٹن میں کن لوگوں سے اور کس سلسلے میں آئی تھی، کن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی؟ اچھا، اسی میں پھر وہ زرداری صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو زرداری صاحب کے پاس وہ ان سے ملنے نیو یارک چلی گئی، وہ 1-2 دن کے بعد کہاں چلی گئی؟ نیو یارک۔ اچھا، نیو یارک جی، چلی گئی. 1-2 دن کے لیے نیو یارک چلی گئیں، پھر نیو یارک کے بعد پھر واپس تشریف لائیں، تو پھر انہوں نے وہ جو مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کا ہے وزٹ وہ کیا۔ اچھا. اس کے بعد انہوں نے کہا جاوید اس دفعہ میں گھر تمہارے پریس کانفرنس نہیں کر سکوں گی، لیکن میں پریس کانفرنس کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو پھر وہ طے ہوا کہ وہ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کی جو بلڈنگ ہے جی جی جی. تو وہیں پہ پریس کانفرنس ہوگی۔ تو اچھا اچھا. وہاں پہ کافی لوگ آئے، کافی سارے جو جرنلسٹ ہیں واشنگٹن مگر سے۔ آپ کے علم میں یہ نہیں کہ ان کی کیا ملاقاتیں تھیں، اس وزٹ مجھے کا پرپس کیا تھا؟ مجھے یاد نہیں ہے کہ ان کی اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کہ ان کی ملاقاتیں کہاں کہاں ہوئیں۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ جو مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کا جو فنکشن تھا اس کے بعد وہ 2-4 لوگوں سے ملی، لیکن میں اس وقت ساتھ نہیں تھا، میری بیگم ساتھ تھی، تو پھر ہم گھر چلے گئے، لیکن یہ میں بتائیے گا پھر ان کے ڈاکٹر صاحب، ساتھ نہیں گیا۔ یہ بتائیے گا، جی جی آپ نے بگننگ میں کہا کہ مشرف سے ملاقاتیں ہو چکی تھیں جی اینڈ شی واز تھنکنگ ٹو گو بیک. جی جی مگر مشرف اور ان کے سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ طے یہ ہوا تھا، جو مذاکرات ہوئے تھے جسے NRO کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جی کہ جی بی بی اور نواز شریف واپس نہیں آئیں گے فی الحال. تو بی بی، آپ کے علم میں ہے کہ کیا ملاقاتیں تھیں، کیا مذاکرات تھے، اور وہ کہاں ہو رہے تھے، اس کا سبسٹینس کیا تھا، اس کی انر اسٹوری کیا تھی؟ اچھا، اس میں یہ ہے، مجھے جو 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 میرے علم میں ہے کہ مشرف صاحب سے ان کی ایک نہیں 2 ملاقاتیں ہوئی ابو ظہبی، اچھا کیونکہ شروع میں ہمیں یہی صرف علم تھا کہ ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی کسی کوئی بات ہو رہی تھی، تو اس میں ان کے منہ سے نکل گیا کہ جب میری دوسری ملاقات ہوئی تو پھر میں نے طے کر لیا کہ اب میں جاؤں گی۔ تو اس کے بھی بارے میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اس کے ساتھ مجھے یاد ہے کہ رحمان ملک صاحب ان کے ساتھ گئے تھے اور کوئی نہیں گیا تھا جی ابو ظہبی میں۔ وہاں پہ جو طے ہوا، جو کہ مشرف نے بعد میں کہا، جو میرے علم میں ہے، کہ میں نے محترمہ سے کہا تھا کہ آپ الیکشن کے بعد آئیں گی، اور جی جب وہ چلی گئی نا تو انہوں نے، جب وہ لاہور میں نظر بند تھیں کھوسو صاحب کے گھر میں، تو مشرف نے ٹی وی پہ کہا، جو کہ میں نے خود سنا، کہ محترمہ کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے بعد میں آنا ہے الیکشن کے بعد، اور محترمہ اب تشریف لے آئی ہیں، اور میں اس وقت ان کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ یہ الفاظ میں نے خود اپنے کانوں سے مشرف صاحب کے اچھا. ٹی وی پہ سنا۔ تو وہ اس بات پہ ناراض تھے کہ وہ پہلے کیوں آئی ہیں، ان کو الیکشن کے بعد آنا تھا۔ آپ کے خیال میں بی بی کو یہ بات علم میں تھی کہ ان سے یہ ڈیل ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری ملاقات کے بعد بی بی نے طے کر لیا، جی تو اس جی سے تو ایسا جی، لگتا ہے کہ بی بی واز تھنکنگ ٹو گو فریلی. ہاں بالکل، بی بی نے سوچ لیا تھا کہ میں جانا چاہ رہی ہوں۔ اب یہ مجھے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے مشرف صاحب سے کیا وعدہ کیا کہ میں بعد میں آؤں گی یا پہلے آؤں گی، لیکن طے انہوں نے یہی کر لیا کہ میں پہلے جا رہی ہوں۔ تو جس دن یہ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کا یہ ہوا نا، تو میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا اپنی بیگم کے ساتھ، تو محترمہ آئیں، تو آتے ہی مجھے ایسے بالکل ساتھ
تھوڑا تھا نا، سائڈ پہ لے گئیں. کہنے لگی میں نے 2 تقریریں لکھی ہیں آج کے سیشن کے لیے. ایک تو مشرف کے بہت خلاف ہے اور ایک ذرا تھوڑی سی ہلکی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، مجھے کون سی اسپیچ کرنی چاہیے؟ تو میں نے کہا بی بی آپ نے جب طے کر لیا ہے، آپ نے ان سے میٹنگ بھی کر لی ہے، آپ دونوں نے ایک جیسے آپ کہہ رہے ہیں این آر او کر لیا ہے، ریچ آؤٹ کر لیا ہے، تو آپ کو اس وقت تو پھر سخت تقریر کرنے کی نہیں ضرورت. اگر آپ پاکستان جانا ہی چاہ رہی ہیں تو آپ کو ذرا ہولات رکھیں. جی جی تو جی. ظاہر ہے وہ مرضی تو ان کی اپنی تھی. اینڈ تو اگین پھر انہوں نے privileged and honored. ہولا ہاتھ رکھا یا سخت ہاتھ رکھا؟ نہیں، ہولا ہاتھ رکھا. اس کی وجہ یہ ہے، اور بعد میں نے انہیں کہا بھی بی بی آپ کو یہ بات تو نہیں کہنی چاہیے تھی. انہوں نے کہہ دیا کہ میں جو ہمارے وہ قدیر صاحب تھے نیوکلیئر سائنٹسٹ، جی. ان کو میں ایٹامک انرجی والوں کے حوالے کر دوں گی. یہ کہا تھا وہاں؟ یہ کہا انہوں نے اسی مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں. اچھا. ہاں. تو میں نے کہا بھائی آپ کو یہ بات نہیں، بس پھر وہ چپ کر گئی. کہنے لگی نہیں بات، میرا خیال ہے یہی ان کا حولات تھا میرے خیال میں، کہ بھئی جو مشرف بھی شاید یہی چاہ رہے ہوں اس وقت، آئی ڈونٹ نو. تو انہوں نے یہ بات کہی اور دیٹ واز ویری میرے سرپرائز. خیال میں تو مارنے کی وجہ بھی یہی بنی پھر، ہو بھی سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. کہ نہیں، مارنے کی ایکسٹریمزم جو. دیکھیں جی، مارنے کی وجوہات بہت ہیں، صرف ایک وجہ نہیں ہے، ایک کانفرنس نہیں ہے، ایک میٹنگ نہیں ہے. اس پہ اب میرے اپنے کچھ پرسنل نظریات ہیں، وہ میں اس پہ نہیں کہنا چاہ رہا. کبھی آپ سے بات کروں گا علیحدہ، تو اس پہ میں آپ کو اپنی آپ کے سوچ گھر میں بتاؤں گا. بیوی کا آپ کے گھر میں اعلان کرنے سے کتنے پہلے بیوی کے اور مشرف کے مذاکرات ہو چکے تھے اور ملاقاتیں ہو چکی تھیں؟ اس سے میرا خیال ہے وہ بات ہے فیبرری کی، تو ان کی ملاقات شاید اگست پریویس ایئر 2006 میں ہوئی. لاسٹ ملاقات. لاسٹ ملاقات مشرف سے جب ابو ظہبی میں اگست 2006 میں، جو مجھے ٹائم لائن یاد ہے. جب مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں پریس کانفرنس ہوئی تو آپ کو یاد ہے وینڈی چیمبرلین جی وہ یاد ہے، پاکستان میں مگر میں اس پریس کانفرنس میں نہیں تھا، میں نہیں نیو نہیں یارک میں تھا. نہیں نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ ایمبیسڈر جی تھی پاکستان میں، تو پھر وہ واپس آ کے تو مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کی ہیڈ بن گئی تھی. جی جی جی. تو جب اس پریس کانفرنس میں جو ہم نے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں کی، تو ہم نیچے بیوی کا انتظار کر رہے تھے. تو میں نے وینڈی چیمبرلین سے کہا کہ میرا دل نہیں مان رہا کہ بی بی کو جانا چاہیے، بیکاز میری بی بی کے ساتھ وہ آخری ملاقات تھی. بس. اچھا. ہاں. تو میرا ظاہر ہے دل اداس بھی تھا، پریشانی بھی تھی، مجھے خدشہ بھی تھا جس کا ذکر میں نے 3-4 سال پہلے کیا تھا کہ بی بی کو ان حالات میں نہیں جانا چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ، تو کہتی ہیں یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں، انگریزی میں کہا کہ نو شی ہیز ٹو گو بیک، شی از اے پولیٹیکل لیڈر، سو شی ہیز ٹو گو بیک ٹو ہر اون پیپل. تو میں نے کہا نہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے. تو اس نے کہا وٹ ڈو یو مین، کون کر سکتا ہے؟ میں نے کہا بہت سی فورسز ہیں وہاں پہ، تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں. تو انہوں نے جو بات کہی جو چونکا دینے والی تھی، تو انہوں نے کہا دین دیر از بلیک واٹر. واو. تو میں ایک دم سے بس چپ ہو گیا. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بیوی آ گئی، اور اس کے بعد پریس ویسے کانفرنس ہوئی، لیکن وینڈی بڑی. وینڈی چیمبرلین نے یہ جملہ کہا جی، جو زیادہ حیران کن ہے. بہت حیران کن ہے، بہت حیران کن ہے میرے لیے، کہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ پھر آپ نے اتنی. بیوی کو یہ بات بتائی؟ نہیں، اس وقت تو پریس کانفرنس ہوئی، پریس کانفرنس کے بعد وہ فوراً زرداری صاحب بھی ساتھ تھے، وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، 16 کو بیوی گئی ہیں، تو جس دن وہ روانہ ہو رہی تھی اس کی ویڈیوز وغیرہ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، میں نے بھی دیکھی. دبئی سے جب وہ روانہ ہوئی ہیں
تو انہوں نے مجھے بھی کہا تھا کہ آپ آ جائیں تو ہم سب اکٹھے چلیں گے، لیکن بہرحال میں نہیں جا سکا. ہمارے ایک دوست تھے یہاں پہ، تھوڑے مجھ سے عمر میں زیادہ تھے، مجھے اب ان کا نام بھول رہا ہے، بڑے پی کے بہت ڈائی ہارڈ ورکر تھے. 16 کو ہی ان کا مجھے فون آیا کہ مجھے پاکستان سے کسی میجر صاحب کا فون آیا ہے کہ بی بی آ رہی ہیں پاکستان، تو ان پہ آج حملہ ہوگا، تو آپ کسی طریقے سے بی بی کو انفارم کر دیں کم از کم. تو میرے پاس تھا بی بی کا فون نمبر، میں نے بی بی کا فون نمبر کیا، انہوں نے اٹھایا نہیں، وہ میرا خیال ہے نکل چکے تھے اس وقت، جہاز میں بیٹھ چکی تھی وہ. میں نے پھر خواجہ صاحب کو بھی فون کرنے کی کوشش کی، وہ سب لوگ جہاز میں تھے تو شاید فون نہیں ملا. تو دیکھیں میرا میں بھی پوائنٹ یہ اپنا ہے. ایک تاریخی واقعہ شیئر کروں گا. میں نے جی میں کتاب لکھ رہا ہوں اپنی، اچھا، جی تو آپ نے میں نے آپ کے اس میں نے پروگرام وہ میں. واقعہ پورا لکھا، اور میں نے پچھلے دنوں فیس بک پہ بھی لگایا اچھا اچھا اقتباس کر کے دیکھیں کہ بی بی کے شہادت سے 2 روز پہلے بی بی کی شہادت ہوئی ہے پاکستان میں تھرسڈے کی شام کو. جی اس رات کو. زمانے میں میرا اخبار منگل کی نیو یارک کی رات کو پورے بدھ کی صبح تک کام ہوتا تھا، فجر کے وقت اخبار پریس جاتا تھا. جی تو منگل کی شام کی پوری رات ہم کام کرتے تھے. تو مجھے پاکستان سے ایک انتہائی فرینڈ سینئر جرنلسٹ دوست کا فون آیا، بہت اداس، بہت پریشان. تو آپ اچھے دوست ہو، برسوں کا ساتھ ہو، تو آپ پہچان لیتے ہیں لہجے سے، جی شکل نظر بھی نہ آئے تو میں نے ان سے باتوں میں کہا کہ خیریت ہے، تم پریشان لگ رہے ہو. اس نے کہا فخر بھائی پاکستان میں بڑا ارلی مارننگ تھی اس وقت، جی یہاں شاید 8 ساڑھے 8 بج رہے تھے، وہاں 6 بج رہے تھے صبح کے. تو کہنے لگے میں نے آپ کو فون ارلی مارننگ کیا اس لیے میرے پاس ایک بہت بری خبر ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی چھاپ نہیں سکتا. اچھا. تو میں نے کہا خیریت؟ انہوں نے کہا کہ بی بی کو مارنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور یہ میٹر آف ڈیٹ، تو پلیز آپ خبر چھاپ دیں، شاید شرم آ جائے. برے لوگوں کو بہت گالی دے کے کہا. جی میرے ساتھ ایک عجیب زندگی کا واقعہ، یہ میں نے فیس بک پہ لگا ہوا ہے، اب تو مہینہ ہو گیا لگائے ہوئے، اور میں اس سے پہلے بھی لوگوں کو بتا چکا ہوں، اپنے ویڈیوز میں بھی کہہ چکا ہوں. میں نے زندگی میں اتنے بڑے فیصلے لیتے ہوئے کبھی کسی سے مشورہ نہیں کیا ایز اے جرنلسٹ. اور میرا جو ایڈیٹر تھا اس کے پولیٹیکل میچورٹی سے میں کبھی مطمئن بھی نہیں تھا، حیران کن طور پر، اور وہ میرا ایڈیٹر بھی تھا. میں نے پہلی بار اسے اندر بلا لیا اپنے روم میں نے کہا یار ایسے خبر ہے. تو اس نے برا سا منہ بنا کے کہا کہ چھوڑے افق بھائی، ہم پہ پہلے انڈین ہونے کا الزام رکھتا ہے، تو آپ یہ خبر لگائیں گے تو اور وہ ہوگا، لارن بھیجیں، ایسی باتیں کو پیج بھی کون بتا سکتا ہے. میں نے اس کے بعد دوسرا فون کر لیا سمی ابراہیم کو. جی اس وقت جیو میں تھے، نام لے کے کہہ رہا ہوں میں. جی میں نے جیسے ان کو بتایا، انہوں نے ایک اپنے لہجے میں جملہ کہا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا دلال ہوگا جو یہ خبر تم سے چھپانا چاہتا ہے. میں نے اوائڈ کر دیا حیران کن طور پہ. وینسڈے کو صبح اخبار چلا گیا، میں ڈسٹریبیوشن کی ٹیک کیئر وغیرہ کروا کے 8 بجے تک 9 بجے تک گھر چلا جاتا تھا وینسڈے کو. اور میری عجیب عادت تھی کہ ابھی بھی ہے مگر پہلے بہت تھی کہ میں پوری رات ٹی وی دیکھتا تھا، صوفے پہ ہی سوتا تھا. جی اور وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے صبح 3-4 بجے سو جاتا تھا. تو میں ایز یوزول سو گیا. یہاں تھرسڈے کی مارننگ ہو رہی تھی، پاکستان میں ایوننگ تھی. جی تو میری وائف اوپر سے چیختی ہوئی روتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئی. اچھا. اور مجھے اٹھایا کہ بی بی کو مار دیا. مائی گاڈ. اچھا، میری وائف انتہائی نان پولیٹیکل خاتون، جی مطلب کچھ نہیں پتا، جی مطلب وہ روتی ہوئی آئی. اور جب وہ مجھے اٹھا کے کہا تو مجھے ایسا لگا کسی نے میرے سر پہ بم مار دیا ہے جی کہ مجھ سے زندگی کا کتنا بڑا بلنڈر ہوا. جی کہ وہ خبر نہیں چھاپی آپ. رائٹ. اسی وقت مجھے فاکس نیوز سے کال آ گئی. جی. تو میں 2 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکا، میں رو بھی رہا تھا ذہنی طور پہ بھی. جیسی وہ فاکس کی کال بن رہی تو اس دوست کا فون آ گیا، اور اس نے کہا کہ
اس قتل میں آپ شامل ہیں. اوہ، اچھا، کیا آپ نے تو خبر نہیں یہ چھاپی؟ ہاں ہاں آپ یقین کریں، میں نے جو واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، جس کا اقتباس لکھا ہے، کہ یہ میری زندگی کے 42-43 سال کی جرنلزم میں 2 بڑے بلنڈر ہیں، جس میں سے پہلا بڑا بلنڈر یہ ہے کہ خبر موجود ہے، ریکویسٹ کی جا رہی ہے، اور یہ وہ دوست ہے جس نے مجھے 2004 21 مارچ کو میں نے پاکستان پوسٹ کی لیڈ سٹوری چھاپی کہ اس کی خبر تھی کہ اسامہ بن لادن پاکستانی فوج کے پاس ہے اور ہماری ہی کسی ہی چھاونی میں موجود ہے. او اچھا، واہ یہ لیڈ واہ، سٹوری ہے پاکستان پوسٹ، اور میرے پاس وہ کاپی بھی رکھی ہے، جی 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 ضرور اور ہوگی وہ جی ایز اٹ از نکلا نا معاملہ. جی 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 تو اس بالکل میں مجھے بالکل. زندگی میں کبھی جھوٹی خبر نہیں دی. تو بس دیکھیں، بات یہ ہے کہ بی بی کی جو شہادت کی بات ہے نا، یہ ان کے ذہن میں بھی تھا. دیکھیں، لوگ خبریں بھی آ رہی تھیں، لوگ بھی کہہ رہے تھے. جیسے کہ میں نے کہا، انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے میں کراچی ایئرپورٹ میں جہاز اترنے سے پہلے ہی اکینوں کی طرح مجھے جہاز کے اندر ہی مار دیں. ذہن میں تھا ان کے. میں نے بھی کہا، لوگوں نے بھی، بہت لوگوں نے بھی انہیں کہا، سمجھایا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے بھی کہا کہ اس کو سمجھاؤ. یہ اچھا، میں آپ سے یہی سوال کرنے جا رہا جی تھا کہ جی ایک تو میں گواہ ہوں جی جی کہ جی زرداری صاحب نے آ کے انتہائی ہذیانی انداز میں سمیع سے کہا کہ اس پاگل کو سمجھاؤ اس سمجھاؤ. معاملے میں. ہاں کیا اس اعلان کے بعد وہ 2-4 دن رہیں، جی جی. آپ نے زرداری کی گفتگو سے، زرداری صاحب کی گفتگو سے اندازہ لگایا، یا آپ نے سنا کہ زرداری صاحب نے بھی ان سے گفتگو کی ہو، منع کیا ہو، روکا ہو، یا کوئی کنسرن ظاہر کیا ہو؟ نہیں، میرے سامنے یہ کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ ایسا میں کچھ نہیں خود ہوا. میں خود میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. آپ غالد جی حسن صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. جی 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 وہ محترمہ شیری رحمان صاحبہ آئی ہوئی تھیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نیشنل پریس کلب میں لنچ کرتے ہیں، آپ آج صرف ہم 3 لوگ. تو وہاں پہ لنچ کیا. تو میں نے اسی لنچ کے دوران انہیں بھی کہا، میں نے کہا کہ بی بی کو سمجھائیں کہ بی بی نہیں جائے. شہری امان کو کہا. جی جی، شہری رحمان کو. تو شہری رحمان، میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں، اب بھی کرتا ہوں. وہ مجھ سے الجھ پڑی. وہ کہتی ہیں آپ کیوں کہتے ہیں، آپ ویک کرنا چاہ رہے ہیں بی بی کو، اور لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ساری پارٹی وہاں پہ ان کا انتظار کر رہی ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ نہ جائیں وہ. میں نے کہا بھئی میرا خدشہ ہے، میں ان کو بالکل بہن کی طرح سمجھتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ جیسے جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا، یہ اس وقت یہ ٹائم صحیح نہیں ہے. آپ کو یاد ہے مشرف کا وقت تھا، وہ مشرف عروج پہ تھا، وہاں پہ جو جتنی ٹیررزم ہو رہا تھا اس وقت، اور پھر وہ ایز اے خاتون وہاں ان حالات میں جاتی ہیں، اور آپ کو پھر معلوم لوگ ان کے پیچھے شروع سے پڑے ہوئے تھے. میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، میں نے ان کو 4 سال پہلے کہا، میرے ذہن میں اس وقت بھی یہ ڈر تھا. پھر آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ وہ جس دن اٹیک ہوا نا، پہلا اٹیک کارساز میں، اس کے بعد میں نے ان کو ٹیکسٹ بھیجا بھی، بالکل 3 لائنیں کہ بی بی آپ، تھینک گاڈ کہ آپ بچ گئی ہیں، تو آپ اپنے آپ کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بہت زیادہ بڑھائیں، کیونکہ اگر آپ زندہ ہیں تو آپ جو کچھ کہتی تھیں کہ میں عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کرنا چاہ رہی ہوں تو کر سکیں گی، ورنہ تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گی. تو میرے پاس وہ رکھا ہوا ان کا جواب، انہوں نے کافی لمبا سارا اس کا جواب دیا، کافی لمبا سارا. تو بات یہ تھی کہ اس کے بعد، حالانکہ مجھے جو یاد ہے 150 لوگ اس دن مرے کراچی میں، 500 زخمی ہوئے. وہ لاڑکانے گئی، تو بعد میں کسی نے کہا کہ وہاں پہ ایک سفید کپڑوں میں ایک بندہ ہے، وہ جہاں جاتی ہیں، وہ کوئٹہ گئیں، وہ بندہ موجود تھا، لاڑکانے گئیں وہاں موجود تھا، اسلام آباد گئیں وہ موجود تھا، پھر وہ لاہور آئیں، تو پھر تو وہ نظر بند ہو گئیں. تو اس کے بعد پھر وہ اسلام عتبے میں گئی. وہ آپ کو یہ بھی بات یاد ہوگی کہ جس دن ان کا جلسہ تھا راول پنڈی میں، وہ افغانستان کے وہ جو صدر تھے کرزائی، جی انہوں نے ملاقات کی انہیں 12-1 بجے ان کے ساتھ، اور انہوں نے بھی بی بی کو کہا کہ آپ یہ جلسہ نہ کریں، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. یہ خبر آپ کو شاید جی معلوم ہوگی. جی. مجھے یہ بتائیے جی
جب بی بی اتری جے ایف کے مرڈر کے بعد جی جی ڈیلس میں ایک بات طے ہو گئی تھی کہ وی وی آئی پی جو ہے ایک تو اوپن گاڑی میں نہیں ہوگا, سر باہر نہیں نکالے گا, جی اور بالکل اس کی جو سیکورٹی ہے وہ ویل ٹرینڈ کمانڈو ٹائپ کے لوگ کریں گے. جی بالکل یہ اس کے بعد طے ہو گیا تھا پوری جی جی دنیا میں. بالکل بالکل بی بی کی سیکورٹی پہ رحمان ڈکیت اور لیاری کے سارے ڈکیت تھے, اس لیے زرداری صاحب کا نام آتا ہے. تو آپ جیسے لوگوں کو کنسرن نہیں پیدا ہوا تھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت وہ جیسے کہتے ہیں نا بات جو ہے وہ ہاتھ سے نکل چکی تھی. جب وہ یہاں پہ تھی تو شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم لوگ بہت کوشش کرتے تھے کہ ان کی سیکیورٹی ہو, ان کے قریب ایسے لوگ نہ آئیں, یا اگر میرے گھر میں بھی ہے تو جو میں اگر نہیں جانتا کسی کو تو وہ لوگ نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ کوئی بدتمیزی بھی ہو سکتی ہے, خدا نخواستہ جان کا خطرہ نہیں لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ پاکستان چلی گئی تو یہ سب اختیار جو تھا یہ انہی لوگوں کے پاس تھا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں رحمان ملک کے پاس تھا. زرداری صاحب کی ریزرویشن جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگین تھیں, ہوں گی, ضرور ہوں گی. انہوں نے پورا بندوبست جو ٹرک تھا, دیکھیں نا 150 لوگ مرے لیکن بی بی بچ گئی, تو اس کا مطلب ہے وہ سیکیورٹی اس وقت تو تھی موجود. لیکن اس کے بعد جب وہ راولپنڈی میں تقریر کر کے بعد گئی ہیں تو یہ بس ان سے غلطی, انسان ہے نا, غلطی ہو جاتی ہے, جو سر نکال دیا انہوں نے. میرا نہیں خیال کہ کسی نے انہیں کہا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ سر باہر نکالیں, یہ بالکل ایسے نہیں ہوا. کچھ لوگ آئے پارٹی کے نعرے لگاتے ہوئے, بی بی کے نعرے لگاتے ہوئے, تو 1 منٹ کے لیے انہیں, اور میرے جو علم میں ہے کہ امین فہیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بی بی کو ایسے کھینچا, نیچے بھی کیا, جو میں نے سنا ہے. ناہید کا نام آتا ہے کہ ناہید نے, یا ناہید نے کیا ہوگا, میرا نہیں خیال کہ تھا کہ شاید ناہید نے امین پش فہیم. کیا کہ اچھا آپ ویو کر دیں باہر ہاتھ نکال کے. اچھا, یہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ امین فہیم صاحب نے انہیں کہا کہ نہیں آپ جی نہیں جی نہیں ان کا سر تو ہے, نہیں. مگر ناہید خان کے لیے کہا جاتا ہے انہوں نے جی, ان کو پش کیا کہ آپ باہر سر نکال کے ویو کر دیں. لیکن ایک جو اور بہت کنسرننگ شخصیت تھی نا, وہ شہنشاہ تھا. وہ اس کے بارے میں مجھے بڑے شکوک ہیں, اور بعد میں آپ کو پتا وہ بعد میں مارا بھی گیا. اور بی بی کے مجھے, جلسے. میں اس کو امریکہ میں جو چند لوگ ہیں اس سے زیادہ جانتے ہیں, میں ان میں سے ایک ہوں, جی اور جی میں واحد آدمی ہوں, واحد جرنلسٹ ہوں جو جی اس کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھا, اچھا نیور, بیکاز آف ہز ریکارڈ. اور اچھا حیران کن بات یہ ہے, جب وہ مارا گیا ہے 5 یا 6 روز پہلے یا 4 روز پہلے, مجھے یہ نہیں یاد, کہ میں اپنا اخبار کر کے وہی وینسڈے کا دن گھر جا رہا ہوں. تو میں لانگ آئیلینڈ میں رہتا تھا, کوئنز میں آفس تھا. جی تو جی میری ایک عجیب عادت تھی کہ اگر میں ہاف راستہ گزر گیا ہوں تو مجھے کوئی $1,000,000 کی ڈیٹ میں شہر واپس نہیں آتا تھا. ٹھیک ٹھیک ہے. تو میں ہاف وے آلریڈی کراس کر چکا تھا. ایک دوست ہے جو زندہ ہے, بہت مشہور نام ہے, نام نہیں لوں گا, ان جی کی جی کال آئی کہ آپ سے کا کوئی دوست بات کرنا چاہتا ہے. تو میں نے کہا کون؟ تو آواز مجھے کہ آپاک بھائی میں خالد شہنشاہ. تو اچھا, میں نے ایک دم دل میں کہا کہ یہ میرا دوست کب سے ہو گیا. ہاں رائٹ. تو ہم جانتے تھے بہت اچھی طریقے سے, بلکہ ایک زمانے میں میری زرداری صاحب سے ٹیلی فون پہ بات ہوا کرتی تھی. وہ نمبر ابھی بھی زرداری صاحب کا 917 کا میرے پاس جی موجود ہے. جی جی میرے پاس تو بھی ہے وہی جی آپ کے نمبر. پاس بھی ہے. تو یہ آدمی تھا جس نے میرے زرداری صاحب سے تعلقات خراب کروائے. اچھا وہ ایک الگ کہانی ہے. ٹھیک تو ٹھیک. میں نے کہا خیریت؟ تو کہنے کا آپاک بھائی ملنا ہے آپ سے. اردو ٹائم کے خلیل الرحمان مرحوم بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ اس وقت. اور میں واقعہ سنا رہا ہوں, ویڈیو پہ سنا رہا ہوں, جنہوں نے ٹیلی فون ملایا تھا, جن کے نمبر سے کال آیا تھا, وہ میرا ویڈیو بہت غور سے دیکھتے ہیں, وہ یہ سن بھی لیں گے. جی تو جی میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگا آپ سے ملنا ہے. تو میں نے کہا میں کل آؤں گا ملاقات ہوئی. کہنے نہیں, صبح میری فلائٹ ہے and I'm going back. تو میں نے کہا سوری, میں گھر آلموسٹ پہنچ گیا ہوں, میں واپس کبھی نہیں آیا, میں بہت تھکا ہوا ہوں, رات بھر کا جاگا ہوتا ہوں. بہرحال میں نے انہیں وش کیا, اور جب وہ بند کرنے لگے تو میں نے ایک جملہ کہا کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا.
اچھا تو انہوں نے کہا کہ آفاق بھائی آئی نیو اٹ. 3 دن کے بعد ان کے ساتھ واقعہ ہو گیا. اچھا میں نے کیوں کہا شارٹ کر رہا ہوں کہ میرا ایک بہت پرانا میری بگننگ کی جرنلزم کا دوست جو کینیڈا میں رہتا ہے, نام لے رہا ہوں, حنیف دعامی, وہ میں 1 ماہ پہلے کینیڈا گیا تھا. وہ کرائم رپورٹر رہا تھا 40 سال. تو اچھا پاکستان میں جو کرائم رپورٹر ہوتے ہیں نا وہ بہت بڑی شے ہوتے ہیں. جی 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 وہ جی کراچی کا کرائم رپورٹر, تو اس نے مجھ سے جملے کہے تھے کہ یہ خالد شہنشاہ تم دیکھ لینا اگلے 1-2 مہینے میں مارا جائے گا. اچھا آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جب بی بی تقریر کر رہی تھی میں اس لیاقت ویڈیو باغ سے میں؟ بالکل ایگری نہیں کرتا. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو سیکورٹی پہ لوگ ہوتے ہیں نا, جی تو وہ اپنے لوگوں کو اشارے کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی ایسی ٹھیک، بات نہیں ہاں ہے. ہاں ہاں صحیح، سیکریٹ سروس کے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے جی کہ جی جی مشرف آیا ہے, بالکل بالکل، ضیاء آیا ہے, جی جی بی جی بی خود آئی ہے ایز پرائم منسٹر, جو ہاں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اشارے کر رہے بالکل، ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کو. جی جی وہ جی ڈزنٹ میک اینی سینس, وہ کوئی کچھ نہیں ہے. اچھا مگر میں ایک بات کا قائل ہوں کہ جی سڑک کا گنڈا وہ کمانڈو نہیں ہوتا, ہاں وہ بالکل صحیح، ٹرینڈ نہیں ہوتا, وہ کسی سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکتا. نہیں نہیں نہیں، وہ تو آپ کو یاد ہے ڈرائیور تھا زرداری صاحب کا نیو یارک میں، تو ایگزیکٹلی. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا ٹرینڈ ہو اور وہ اس میں دیکھیں، اس میں میں ایک بات کہوں گا اور میں وہ سمجھتا بھی ہوں. میں نے کہا پہلے کہ میں آپ کو بعد میں کچھ باتیں کہوں گا، لیکن ایک بات سمجھتا ہوں، جب مشرف نے یہ دیکھا کہ یہ میری مرضی کے بغیر الیکشن سے پہلے آ گئی ہیں تو ہی واز ناٹ ہیپی، وہ بالکل خوش نہیں تھا. اور اس کے پیچھے پھر جو بھی بیک گراؤنڈ ہو، اس نے یہ میرا خیال ہے کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی اس نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا یا جو ڈیل کی تھی وہ یہ مکر گئی ہے، تو میں اس کی ڈیل، میرا میں ذاتی کیوں اس خیال ہے ڈیل پہ قائم رہوں. میرا ذاتی خیال ہے ہم شیئرنگ ود یو, اور میں ہمیشہ اوپنلی کہتا ہوں, مجھے رحمان ملک پہ بہت شبہ ہے. رحمان ملک جس جی طرح جی 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 جس طرح پارٹی میں آئے, مجھے اس کا پورا بیک گراؤنڈ پتا ہے, جی جی جو ان جی کا سب کچھ پیچھے سے تھا. جی جی اور پھر جب بی بی کا مرڈر ہوا, تو وہ نہیں تھے وہاں پہ، ہی واز ناٹ دیئر. نہیں وہ آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں, میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے. جی 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 وہاں میرے دوست نام لے کے بتا رہا ہوں, اور وہ دنیا کے پہلے رپورٹر ہیں جنہوں نے بی بی کے باقاعدہ موت کی کنفرمیشن کی دنیا میں. ان کا نام ہے زرار خان. وہ اچھا اس وقت ایسوسیٹڈ پریس, امریکن جی جی ایسوسیٹڈ پریس کے اے پی رپورٹر پہ، تھے وہاں, اور واشنگٹن ڈی سی نے اس سال کا بیسٹ رپورٹنگ کا ایوارڈ بھی ان کو دیا تھا واشنگٹن نیشنل پریس کلب نے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ہم ہاسپٹل پہنچے اور بی بی آپریشن تھیٹر میں تھی, ناہید زمین پہ بیٹھی تھی, 1-2 اور مخدوم امین فہیم ٹہل رہے تھے, تو یہ آیا اور آ کے مجھ سے کہتا ہے کہ دیکھو کیا نام ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, میں آگے نکل گیا, یہ وہ. پھر جب میت پہنچی لاڑکانہ, تو وہی زرار مجھے بتاتے ہیں کہ بالکل بوکھلایا ہوا رحمان ملک مجھے روک کے کہتا ہے, میرا نام لے رہے ہیں, مجھے تو زرار بھائی آپ تو جانتے ہیں نا کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے, میں تو ادھر نکل گیا تھا اور ادھر نکل گیا تھا. تو بہت سارے لوگوں نے, پھر میں شیئر کر رہا ہوں آج بات جی آ گئی آپ جی سے, جی جب جی جی یوسف رضا گیلانی جی جی پرائم منسٹر کے طور پر سرکاری وزٹ پر آئے جی جی واشنگٹن, جی 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 جب میرا رحمان ملک سے تعلق بہت پرانا, میں کہ ملے پہلی بار یوسف رضا گیلانی کے وزٹ پر, اچھا جب یہ لندن میں رہتا تھا ٹیلی فون کرتا رہتا تھا کوئی دوستوں کے تھرو, پریس ریلیز بھیجنا یہ وہ, تو ملاقات پہلی دفعہ ہوئی. تو میں نے اس سے کہا تو پھر خالد شہنشاہ مر گیا, مار دیا. تو اس نے انتہائی حقارت سے مجھ سے کہا کہ دیکھا کیسا کتے کی موت مرا. اچھا میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ تو آپ کا دوست تھا. ہوں نہیں میرا تو کوئی دوست نہیں تھا, مجھے تو جب ہم بی بی کو لے کے جا رہے تھے تو لندن میں میری پہلی ملاقات ہوئی. میں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے, بلکہ اب میں نام بھی بتا دیتا ہوں کہ خالد شہنشاہ نے کس نے بات کرائی تھی. آپ نے سنا ہوگا نیو یارک میں ایک بہت مشہور ریسٹورینٹ ہے ڈیرا ریسٹورینٹ, جی 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 اس کے مالک ہے شیف ناگرا, جو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. انہوں نے میری بات کرائی تھی خالد شہنشاہ سے. ہاں جیکسن ہائٹ میں، جی 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 انہی کے ریسٹورینٹ میں اچانک انٹر ہوتا ہوں,
تو خالد شہنشاہ اور رحمان ملک کھانا لے کر جا رہے ہیں. پتا چلا کہ اس دن کوئی نیو یارک میں بڑی گیدرنگ ہوئی تھی زرداری صاحب کے پاس, وہ نیئر بخاری اور بہت سارے لوگ آئے تھے, اچھا اور اچھا خالد شہنشاہ ان کو ایئرپورٹ سے لایا تھا. تو میں نے رحمان ملک سے کہا کہ میں نے کہا آئی ایم دا آئی وٹنس ٹو سا یو ود خالد شہنشاہ. نہیں نہیں نہیں, یہ غلط ہے. میں نے کہا تمہاری مرضی ہے. اتنے میں سمیع ابراہیم آ گیا. جب جی سمیع ابراہیم آیا, اچھا سمیع ابراہیم پرانا جرنلسٹ ہے جی اور جی جی پنجاب میں اسلام آباد میں رہتا, سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو جی جی ایک دم اس کو دیکھ کر مجھ سے جان چھڑائی خالد, اس نے رحمان ملک نے, وہ یار میرا یار آ گیا, میں گل کرنا ہوا, اور سمیع ابراہیم کو لے کے نکل گیا. تو ہوں بہت سی شادی چیز ہے. اچھا جو ان کا خصلتیں تھیں, جو اللہ انہیں معاف کرے, جی اور جی جو ان کے کارنامے تھے, تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو وہ بڑا نرم چارہ تھے نا. جی 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 بالکل بالکل. دیکھیں جی, پھر وہی بات دوبارہ آ جاتی ہے کہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنی زیادہ فورسز تھیں جو بی بی کو پاکستان میں دوبارہ وزیر اعظم بننا نہیں دیکھنا چاہ رہی تھی. بہت آپ ساری کے خیال فورس. میں ناہید خان کو کیوں پیچھے کیا گیا؟ ناہید خان اس وقت تک تو ساتھ تھی بی بی کے. جب وہ اتری ہے جہاز میں, آپ نے وہ تصویر بھی دیکھی ہے جو یہ پیچھے لگی ہوئی ہے میرے اس میں, یہ تصویر وہی ہے جو ایئرپورٹ سے یہ نہیں, یہ تصویر ہے اسلام آباد, آئی مین راول پنڈی لیاقت باغ کی. وہ اچھا تصویر ہے جس میں وہ اوپر دعا کرتی ہیں, اپنے ہاتھ اوپر کر کے دعا کرتی ہیں, تو ان کے ساتھ وہ ہیں ناہید خان. بلکہ ناہید خان نے انہیں کچھ کہا تو بی بی کے آنسو, جیسے وہ ایموشنل ہو گئی, ان کے کچھ آنسو بھی آئے, پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کی. تو اس وقت تک تو وہ ان کے قریب تھی. اس کے بعد وہ جب بی بی کی شہادت ہو گئی تو پھر وہ بھی دور ہو گئیں, یا انہیں دور کر دیا گیا, یہ مجھے معلوم نہیں. ڈاکٹر صاحب, جو مجھے امپریشن ہے, جو میری گفتگو ہے بی بی سے سو مینی ٹائم, جی اور ڈاکٹر جاوید سلمان ہے نیو یارک میں ہارٹ سرجن, آپ جی جانتے ہوں جی گے, جی جانتا بی ہوں. بی ان کے گھر بھی گئی ہیں. جی تو جی جی وہاں ایک دن مجھے بلایا گیا, مگر میں بزی تھا, تو میں نے اپنے ایڈیٹر کو اور آج کے جو ہم نیوز کے بیورو چیف امریکہ ہیں معاون صدیقی, دو گئے تھے. اچھا تو بی بی نے آصفہ کی بہت تعریفیں کی وہاں, اس انٹرویو میں چھپا ہوا ہے سارا, جی 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 اور کہا کہ میری جانشین ہے, میری ڈائری بھی وہی مینٹین کرتی ہے, اور میرے معاملات بھی وہی دیکھتی ہے. اور اس دن انہوں نے ٹیلی فون لیا, جو یہ بھی سب چھپا ہوا ہے کہ بلاول اور آصف زرداری فلم دیکھنے گئے ہوئے تھے کہیں. اچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں فلم دیکھنے گئے, آصفہ از الون ان اپارٹمنٹ دس اینڈ دیٹ, اور وہ اکثر ذکر بھی کرتی تھیں آصفہ کا. جی. تو آپ کیا کہتے ہیں, بلاول چیئرمین بنے, آصفہ پیچھے ہو گئی, یہ کیسا نظر آتا ہے سب؟ دیکھیں اس میں بھی بڑی کافی ڈیٹیل کی بات یہ ہے کہ آصفہ جس وقت کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس وقت آصفہ بہت چھوٹی تھی. وہ 10-12 سال کی تھی میرے خیال میں. آپ کو تقریباً یاد 14 ہوگا سال 12-14 سال کی, جب ڈاکٹر حسن کے بیٹے کی شادی ہوئی لانگ آئیلینڈ میں, جی تو جی اس جی. وقت وہ ڈاکٹر سلمان کے گھر سے ہو کے آصفہ کے ساتھ ان کی شادی کے ہوٹل میں تشریف لائی تھی محترمہ. اچھا, مجھے یہ تو یاد نہیں میری ہے, مگر میں شادی میں بھی تھا, جی مگر جی وہاں نہیں تھا. اچھا, میری پہلی ملاقات, مطلب میں نے زندگی میں پہلی دفعہ آصفہ کو اس وقت دیکھا. آصفہ سے بات بی بی نے بہت دفعہ کی, گاڑی میں ہم بیٹھے ہوتے تھے, کہتے ہیں میں ذرا آصفہ سے بات کر لوں, تو وہ بات کرتی تھی. ایک دفعہ میرا خیال ہے ان کی برتھ ڈے بھی انہی دنوں میں ہے, 5-6 فروری کو, اچھا جو مجھے یاد پڑتا ہے. تو مجھے وہ یہیں آئی ہوئی تھی, تو پھر انہوں نے گاڑی کہا تھوڑی سی نا سائڈ پہ کر کے روک لو, میں تھوڑی سی آصفہ کے ساتھ بات کرتی ہوں. ان کو انہوں نے برتھ ڈے وشز کہیں, پھر ان کے لیے انہوں نے دعا کی. تو یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا, اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں. جس دن بی بی کی ڈیتھ ہوئی ہے نا, تو اس دن جیسے آپ کہہ رہے تھے مجھ سے تو بات بھی نہیں ہو رہی تھی, تو بہت سارے لوگوں نے انٹرویو کرنے کی کوشش کی, کچھ میں کر پایا, کچھ نہیں کر پایا. مجھے وائس آف امریکہ والے, ناٹ وائس آف, الجزیرہ والوں نے بلایا. وہ مجھے عموماً بلا لیا کرتے تھے واشنگٹن میں. تو میں وہاں پہ گیا الجزیرہ کے آفس میں, تو جس نے میرا انٹرویو کیا مجھے یاد نہیں, پرانا ایک جرنلسٹ تھا, بڑا ان کا مشہور تھا وہ,
تو اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اب یہ بی بی کی آج ڈیتھ ہو گئی ہے تو اب کون اس کو لیڈ کرے گا پارٹی کو. تو میں نے اور میرے ذہن میں بالکل یہی تھا کہ پارٹی، میں نے انہیں کہا کہ پارٹی میں ہماری ایک سی ای سی ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اور ایک فیڈرل کونسل ہے. یہ لوگ بیٹھیں گے اور یہ لوگ سب متفقہ ایک فیصلہ کریں گے کہ اب پارٹی کا لیڈر کون ہوگا. اور مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا. میں نے ایک دفعہ بی بی سے کہا تھا، میں نے کہا جی آپ کو خدا نہ خواستہ کچھ ہوا کہ آپ کے ذہن میں ہے کوئی؟ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، کوئی جانشین، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو میں نے اعتزاز احسن صاحب کا نام لے لیا. میں نے کہا وہ، میں بس اس وقت جو میرے ذہن میں آیا میں نے انہیں کہہ دیا. تو پھر وہ چپ کر گئی، انہوں نے کچھ نہیں کہا. میں نے یہ بات آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا. جی جی بی بی کے جانے کے بعد جو یہ پیپلز پارٹی ہے، جی اس کے کردار سے آپ مطمئن ہیں؟ وہ سول جو بی بی نے اس میں پیدا کی، بھٹو صاحب نے جو کچھ پہلے تھا. مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ نہیں، میں نہیں ہوں مطمئن. کیونکہ میں جب پارٹی کے ساتھ منسلک ہوا، یا پارٹی کے ساتھ میری جو ایک افیلیشن تھی، وہ بھٹو صاحب کے وقت تھی. میں بھٹو صاحب کو 3-4 دفعہ وہاں 3 دفعہ تقریباً پاکستان میں ملا ہوں. ایک دفعہ میں انہیں واشنگٹن میں ملا، ایک دفعہ میں نیو یارک میں بھی ملا انہیں 75 میں جب وہ تشریف لائے تھے یہاں پہ. تو بھٹو صاحب کے ساتھ ہماری بڑی عقیدت تھی. میں ینگ بھی تھا اس وقت. میں نے لاہور، قصور، گجرانوالہ، سرگودا تک جو ان کا جلسہ ہوتا تھا وہ اٹینڈ کیا. جو انہوں نے 28 فروری کو جب بڑی مشہور زمانہ تقریر ہے کہ میں ٹانگیں توڑ دوں گا، تو اس میں انہوں نے بہت ساری یہ بھی باتیں کہیں کہ مجیب الرحمان میں تمہارے 5.5 نکات مان رہا ہوں، تم میرا آدھا نقطہ تو مانو. خیر، جو میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ میری ایفیلیشن تھی، ان کی سوچ کے ساتھ، ان کی ویژن کے ساتھ. اس کے بعد محترمہ آئیں تو محترمہ بالکل مجھے ایسے ہی لگا کہ وہ بھٹو صاحب کا عکس ہیں. اور محترمہ نے جب میری ان سے ملاقات زیادہ ہوئی تو اس وقت تک وہ 2 ٹائم پرائم منسٹر بن چکی تھی، تو انہوں نے میرے خیال میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا. اور اس دفعہ اگر وہ وزیر اعظم بنتی تو آئی تھنک پاکستان بھی ڈفرینٹ ہوتا، تو ہمارے ملک کی حالت بھی شاید مختلف ہوتی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے بعد میں شاید آپ جانتے ہی ہوں گے، پارٹی کی سوچ کے ساتھ تو ابھی بھی میں ہوں. بلاول صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں میں، آئی وش ہم دا بیسٹ. لیکن مجھ جیسے پرانے، جو میں اپنے آپ کو کارکنی کہوں گا، اس لحاظ سے میں مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ ہماری پارٹی اب آئسولیٹ ہو کے رہ گئی ہے سرحد تک. اور اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، میں اس میں پارٹی پر سے ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہتا، لیکن جو بھی حالات بنے یا بنائے گئے، پارٹی آئسولیٹ ہو گئی ہے. اس میں ہاں دوسروں کا قصور ہوگا، ہمارا بھی ہے، میں تو یہ کہوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑی نوازش کہ تھینک یو آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا، اتنی سنہری اہم یادیں آپ نے شیئر کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی.